कराची में हथौड़ा गैंग ने कैसे जन्म लिया? खौफ की अलामत था हथौड़ा ग्रुप। ये प्रिंट मीडिया ने ये हाइप क्रिएट कर दी और लफ्ज़ लिखा हथौड़ा हथौड़ा हथौड़ा, तो ये ग्रुप हथौड़ा ग्रुप मशहूर हो गया। एक मुलजिम पकड़ा गया, वो बंदा जाग गया, उसने दबोच लिया उसको। उससे तफ्तीश की चौधरी साहब ने, तो उस तफ्तीश में वो लीबियन बाशिंदा है। कर्नल साहब ने इन्फॉर्मेशन ली और इन्फॉर्मेशन में ये पता लगा तो उसके 3 गार्ड और एक ड्राइवर था। उन्हें गन सीधी की तो कर्नल साहब कहते हैं कि मेरे साथ एक नौजवान था, मेरा गार्ड, उसके हाथ में कुल्हाड़ा था। उसने कुल्हाड़ा से वार किया फौरी तौर पे और वो जो गाड़ी है उसका शीशा तोड़ डाला। उस तफ्तीश के बाद पहली बार उसके ताने बाने खुलने शुरू हुए। पहला इंकशाफ ये हुआ कि जो लोग ये वाकयात कर रहे हैं, उन वाकयात में जो हमलावर हैं, जो हथौड़ा लेके आते हैं, वो सुबह की फ्लाइट से लीबिया से कराची आते हैं, कराची पे उतरते हैं और उतर के वो अपना वाकया करके अगली फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। अब कोई बंदा कह दी कि लीबिया पाकिस्तान में बदअमनी चाहता है, तो लोग कहेंगे मुअम्मर कज़ाफ़ी तो भुट्टो साहब का दोस्त है, मुअम्मर कज़ाफ़ी पाकिस्तान के हक में है, उसे क्या एजेंडे की जरूरत है इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मुस्तफ़ा, एक अदना सा सहाफ़ी हूँ। 40 साल पर मुहित मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के ऐसे पहलू, ऐसे वाक़यात जो आज तक पसे पर्दा रहे, वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगा। और इनमें किसी किस्म की कोई आमेज़िश, कोई मलगूबा, किसी किस्म का कोई दबाव या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जिससे हक़ाइक़ मसख़ हों। तो आप फ़ौरी तौर पर इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इसके बाकायदा व्यूअर बने, इसके लिसनर बने, ताकि आपको भी उन पहलुओं से आशनाई हो जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए। 1985 कराची में हथौड़ा गैंग ने कैसे जन्म लिया? बट साहब, इससे पहले कि हम ये आज की कहानी जो है ना वो अपने नाजरीन को बताएं, मुझे अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमारी ये जो वीडियोस हैं उनको बेपनाह पजीराई बख्शी। ये हमारे सिर्फ नाजरीन की बदौलत है जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, आगे शेयर करते हैं। इस पे मैं उनका मशकूर हूँ। आपने जो बड़ा सवाल पूछा है ना कि ये 1985 और 86 कराची में 2 साल कमोबेश उस पर मुहित है और लाहौर में 3 से 4 माह, ये बहुत छोटे स्पेल हैं जिनकी कड़ियाँ बाज़ मुकामात पर लोकल मामलात से और बाज़ की बैनुल-अक़वामी तौर पे आलमी नेटवर्क है, उससे इसकी कड़ियाँ मिलती हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि आप बेमकसद बिला वजह कोई काम कर जाएं इतने बड़े पैमाने पे। ये बात तो साबित हुई कि ये सीरियल किलिंग नहीं थी, ये बात तो साबित है। लेकिन ये बात जो देखने वाली है वो ये है कि आखिर इन्होंने ये क्यों किया। अप्रैल 1985 और अप्रैल 2025, ये 40 साल पुरानी कहानी जो है हम आज अपने नाजरीन को बता रहे हैं। ये वाक़या अप्रैल 1985 में हुआ कराची में। दहशतगर्दी के तौर पर इसे देखा गया 2 अदवार में कराची में। एक वो दौर जब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जो है ना वो बरसे इक़्तिदार आए, आमरीत का दौर था, तो उस वक्त इसे किसी और तनाजुर में देखा गया। और ज़ियाउल हक़ के बाद जो इंकशाफ अंगेज़ गुफ्तगू इन केसों से, इन वाक़यात से मुताल्लिक़ अफराद करते रहे, जो पुलिस अफसरान थे, IB के अफसरान थे, कुछ बाज़ हसास इदारों के लोग थे, इन लोगों ने जो इंकशाफात किए उनमें ये हथौड़ा ग्रुप, हथौड़ा गैंग जो कहा गया, ये इसका नाम भी ऐसे ही पड़ गया है। मैं नहीं समझता, जो मेरी रिसर्च है, जो तफ्तीशी अमूर के माहिरीन थे उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि ये हथौड़ा ग्रुप कोई बाकायदा हथौड़ा लेके हाथ में नहीं आता था। ये जिन लोगों के सर कुचले गए उनके बारे में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, जो एंटीमार्टम ज़रबात देखी गई, वो लगता था कि किसी कुंद आले से ज़ोरदार झटके के साथ और पूरे ताकत के साथ ये वार किया गया। अब ये हथौड़ा ग्रुप जो है, इसकी एक अजीब वारदात ये है कि सोते में लोगों को कत्ल करता था। कत्ल अम्द कहते हैं उस कत्ल को जिसकी कोई वजह या नाद सामने आ जाए। ये कत्ल ख़ता भी नहीं, कत्ल अम्द भी नहीं। अब ये अप्रैल 1985 में पहली बार मुल्तान की, यानी जनूबी पंजाब की एक फैमिली थी अल्लाह वसाया की, वो एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए जो है ना वो कराची पहुंचते हैं
اور کراچی میں وقت چونکہ لیٹ کا 2-2.5 گھنٹے ٹرین لیٹ تھی، 5-5 گھنٹے بھی 10-10 گھنٹے بھی ہوتی تھی، 24 گھنٹے بھی بعد پہنچتی رہی ہے ٹرین جو ہے، وہ پہنچتی ہے کچھ تاخیر سے، رات کا آخری پہر تھا، تو ان فیملی والوں نے جس جگہ جانا تھا ان کو یہ عجیب شک گزرا کہ جی اس وقت ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، مناسب نہیں ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے۔ تو وہاں وہ ریلوے اسٹیشن جو کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے اس کے قریب ایک پل ہے، یہ پل کے پاس ہی وہاں سو جاتے ہیں۔ اب یہ پہلا واقعہ یہ ہے، تو جب یہ جاگے ہیں تو ایک ہسپتال میں تھے یہ، اور شدید زخمی حالت میں تھے، پورے اہل خانہ، ایک چھوٹے بچے سمیت، عورت بندے سب 4-5 لوگ جو ہیں یہ شدید زخمی حالت میں تھے۔ یہ شدید زخمی حالت میں جو ہیں ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، وہاں ان کو ہوش آتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو اس طرح سوئے تھے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا۔ پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ اسی پل کے قریب عین اسی وقت پہ 2 لاشیں بھی ملی تھیں وہاں سے، ان کا بھی اسی انداز سے سر کچلا گیا تھا۔ یہ زیادہ تر مزدور، محنت کش، غریب، متوسط طبقہ، ان کو نشانہ بناتے تھے، اور ابتدا میں سڑکوں پہ سونے والے جو ہیں وہ ان کا ٹارگٹ بنے ہیں۔ ایسے اہداف انہوں نے لیے کہ جن کو دیکھا کہ زمین پہ سو رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ اکثر لوگ جو ہے نا سوتے تھے، پھر وہ کوئی چارپائی بھی اگر باہر ڈال کے گھر سے باہر گلی کے باہر سو رہا ہے تو اس کو بھی کچل دیتے تھے۔ تو یہ سر کچلنے کی واردات پہلی تھی جو اپریل 1985 میں ہوئی۔ بیک وقت 4 افراد گھائل ہوئے، پھر 2 افراد کی لاشیں ملی۔ اللہ وسائے کی فیملی سے لوکل پولیس نے آگے تفتیش کی، اس نے کچھ حقائق بتائے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سو رہے تھے۔ سر کچلنے کا یہ واقعہ جب ہوا تو اس وقت کراچی میں امن و امان کی صورتحال ذرا مستحکم تھی، اور وہاں ان دنوں میں لوگ رت جگہ بھی کرتے تھے، گھروں کے باہر جو ہے لوڈو رکھ لی، جن کے گھر 1-2 کمرے کے فلیٹس کوارٹرز تھے، وہ گھر کے باہر جو ہے نا گلی میں، سڑک پہ، پارک میں، پلوں کے نیچے، پلوں کے فٹ پاتھ پہ، وہاں لوڈو، شطرنج، ایک کھڈی کھڈا گیم ہے پنجاب میں، وہاں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح کی گیم جو ہے نا سڑکوں پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور پھر اکثر اگر لیٹ ہو جائیں تو وہیں سو بھی جاتے تھے۔ تو یہ ایک عام رت جگہ ہوتے تھے۔ ابتدا میں یہ پولیس نے کہا کہ شاید یہ چور چکار ہیں، جو لوگ جاگ رہے ہیں رات کو، اور یہ کارروائیاں ان سے بچنے کے لیے نا کہ وہ لوگ ان کو دیکھ نہ لیں، ان کی شناخت نہ ہو جائے، یہ کہا پولیس نے کہ شاید یہ جو لوگ باہر گھروں سے سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، یا کوئی ایسے ہی کریٹ کر لیا فنکشن، تو ان لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا چور چکار گروپ ہے، چینا چپٹی والا چھوٹے لیول کا، جو ان کو رکاوٹ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر یہیں یہ سو رہے ہیں تو انہیں کو مارا جائے۔ وہ رینڈملی مارتے تھے، یہ دیکھے جانے پہچانے بغیر کہ کون ہے، تو ان کا مقصد تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے۔ اس حد تک دہشت پھیل گئی، خوف کی علامت تھا تھوڑا گروپ۔ اس صورتحال میں پولیس نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ اپریل میں ہی درجن سے زائد جب واقعات رونما ہوئے، تب ماتا ٹھنکا ان لوگوں کا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو سیریس ہو گیا ہے۔ پھر جو وہاں کی لوکل مارشل ایڈمنسٹریشن تھی، اس نے افسروں کو بلایا اور ان سے کہا جی کہ یہ چیک کریں یہ کون ہے، کون کہاں کر کے بھاگ رہا ہے، کیسے ہو رہی واقعات، اور جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور کون کر رہا ہے، فرار کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتوں پہ انتظامیہ تھوڑی سی سنجیدہ ہوئی، اس نے نوٹس لیا، تو پتہ کرایا گیا کہ یہ واقعات جو ہیں اس سے پہلے کہاں ہوئے۔ تو پتہ لگا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں، راولپنڈی، چکوال، جہلم، آزاد کشمیر کے 2 مقامات، پلندری اور مظفر آباد، یہ ان جگہوں پہ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو ان سے انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج کی گئی، اور یہ پتہ کرایا گیا کہ وہاں کس طرح کا ہوا تھا۔ ایک بڑی اہم بات ہے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ واقعات کراچی میں جو ہے ابتدا میں یہ کہا گیا کہ یہ کراچی کے جو رت جگہ ہیں ان میں خلل ڈالنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، چوری چکاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ کوئی گروہ ہے جو یہ کر رہا ہے۔ لیکن لاہور کے واقعات کا جو تعلق ہے، نیاز بیگ میں 4-5 واقعات ہوئے، منصورہ سے بالکل بالمقابل، وہاں سے لے کے اور ٹھوکر تک
ٹھوکر سے اندر نیاز میں کچھ راستہ جاتا ہے، اس سارے کے سارے راستے پہ یہ واقعات ہوئے. لوگ وہاں باہر گھروں میں چارپائی ڈال کر جو ہے سوتے تھے. تو وہاں کراچی سے یہ واقعات لاہور کے اس لیے مختلف تھے کہ میری جو تفتیشی امور کے سب سے بڑے ماہر تھے نا پنجاب میں، وہ اس وقت ایس پی سی آئی اے تھے، احمد خان چدر، جن کے کریڈٹ میں مرتضیٰ بھٹو قتل کیس سے لے کے اور چھوٹے موٹے گلی محلے کے واقعات کی تفتیش بھی ان کا ترہ امتیاز ہے. چودھری احمد خان چدر ماشاءاللہ 20-25 سال تو ان کو ریٹائر ہوئے بھی ہو گیا. وہ ایس پی سی آئی اے لاہور تھے، تو ان کے پاس اس ہتھوڑا گروپ کی تفتیش آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 4-5 کیس آئے، تو ایک بات انہوں نے رولڈ آؤٹ کر دی فوری طور پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سیریل کلنگ ہے، نہ کوئی باقاعدہ منظم گروہ ہے، یہ ایک رینڈم سے واقعات واردات ہو رہی ہے. اور میں نے کہا جی ہتھوڑا گروپ کا نام یہ کیسے پڑ گیا؟ اس نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو لوگ مارے گئے وہ ہتھوڑے سے ہی مارے گئے. یہ پرنٹ میڈیا نے یہ ہائپ کریٹ کر دی اور لفظ لکھا ہتھوڑا ہتھوڑا ہتھوڑا، تو یہ گروپ ہتھوڑا گروپ مشہور ہو گیا. ہتھوڑا گروپ جب مشہور ہوا، وہ کہتے ہیں میرے پاس نیاز بیگ کے واقعات بھی آئے شہر کے دیگر علاقوں میں. یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ یہ مارتے مزدور محنت کش طبقے کوئی تھے، کوئی ٹارگٹ یونیفارم فورس نہیں تھی، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ صرف اور صرف غریب بستیاں، غربا، محنت کش، وہ لوگ جو گھر سے باہر سوتے ہیں، وہ ٹارگٹ تھے. گھروں میں واقعات ہوئے ہیں 4-5. مطلب کراچی کے فیڈرل بی ایریا میں مزدوروں نے ایک فلیٹ لیا، وہاں رہتے تھے. 8 کے 8 مزدور گھر جا کے محنت مزدوری کے بعد سوئے اور صبح سارے کے سارے ہلاک ہو چکے تھے. ان کو بھی اسی طرح سروں میں ضرب لگا کے مارا گیا. اب یہ ضرب ہتھوڑے کی ہے کہ نہیں ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ چودھری احمد خان چدر جی کہتے ہیں کہ میں نے کراچی کے واقعات کو بغور پڑھا، لیکن لاہور سے اس کی مماثلت نہیں کی جا سکتی. راولپنڈی، جیلم، کشمیر، ان میں جو واقعات ہیں وہ اس سے کچھ ملتے جلتے تھے لاہور سے. لیکن لاہور میں ایک ملزم پکڑا گیا، وہ بندہ جاگ گیا، اسے دبوچ لیا. اس سے تفتیش کی چودھری صاحب نے، تو اس تفتیش میں اس کے گروہ کے دیگر ارکان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ منظم گروہ. اسی چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا جو ہے نا جنون، اچھا اسے جنونی واردات بھی کہا گیا. جنونی واردات یہ ہے کہ کچھ لوگ، انگلش میں ایک لفظ ہے سیڈس پلیئر، کچھ لوگ دوسرے کو ایذا رسانی، تکلیف پہنچانے کے بعد مسرت، خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ جنون ہے. تو انہوں نے سر کچلا، خون بہتا دیکھا، کراہت سنی، تو انہیں کوئی تسکین ملی ہوگی، یہ جنون ہے. یہ جنون کی واردات ہو سکتی ہے. یہ چدر صاحب کے بقول یہ کوئی ایک شخص ہے جو سیڈس پلیئر لیتا ہے اور لوگوں کو باہر اس کو شاید اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ باہر کیوں سو رہے ہیں، اگر گھروں میں جا کے سو، یہ ایک عین ممکن ہے. یہ چدر صاحب کے بقول. لیکن کراچی میں جو بٹ صاحب تفتیش ہوئی وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی کڑیاں ایک غیر ملک سے جڑی، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں. جب یہ 1985 میں اپریل میں یہ واقعات شروع ہوئے، ان کا آغاز ہوا، تو اس وقت 3-4 معاملات تھے. ہمسایہ ملک افغانستان جو ہے، افغانستان میں رشین فورسز نے مسلح حملہ کیا اور وہاں اپنے پاؤں جما لیے. امریکہ اس کے مخالف تھا. رشین اس وقت، رشین جو ہے نا وہ تو بہت بڑا، سوویت یونین بہت بڑی طاقت تھی اور امریکہ مخالف طاقت. ایک طرف تو افغانستان میں شورش تھی، دوسری طرف انقلاب ایران جو ہے اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی. امام خمینی جو ہیں وہ رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹ کے سامنے آئے تھے. امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا سوویت یونین کا افغانستان میں رہنا. پھر افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان منتقل ہو رہے تھے، پاکستان ان کو پناہ دے رہا تھا. رشیا، سوویت یونین جو ہے اس کو بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان امریکہ کا آؤٹ رائٹلی ساتھی ہے، شریک کار ہے، جو بھی مرضی کہیں آپ. امریکن لابی جو ہے وہ پاکستان میں اتنی سرگرم تھی،
اس دور میں 1985 میں کہ رشین حملے کی وجہ سے امریکہ پاکستان ان کو ایک پیج پہ لوگ گن رہے تھے اور دوسرے پیج پہ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ افغان کو پناہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے میں ہے۔ امریکہ نے اس دور میں 80s کے مڈ میں افغانستان کی جو اس وقت کے سوویت حملے کے مخالف قوتیں تھیں ان کو سپورٹ کیا اور منظم کرنا شروع کیا۔ پاکستان نے اس کا ساتھ دیا اور وہ گروہ جو نقل مکانی کر کے پاکستان میں آئے تھے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا۔ آج جنہیں نکالا جا رہا ہے نا، آج ہم 40 سال بعد کہہ رہے ہیں پاکستان سے اور افغانستان واپس بھیجیں ان کو، وہ ڈیڈ لائن دی گئی، وہ بھی ختم ہو گئی، آپریشن شروع ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال تھی، آج پاکستان امریکہ کا اتنا حمایتی نہیں ہے، یہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ ایران کا جو موقف ہے، لوگ اس وقت اس موقف کے حامی تھے کہ امریکہ مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کیا جائے، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا تھا، پاکستان امریکہ کا ساتھی تھا، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض ایسی قوتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ نہ دے۔ پاکستان کا ایک دوست تھا لیبیا، معمر قذافی اس کے صدر تھے، بھٹو صاحب کے دست راست تھے۔ اس دور میں جب یہ واقعات کراچی میں رونما ہوئے تو چاروں طرف سے پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایسے معاملات میں گھرا ہوا تھا کہ جو عالمی سطح پر لوگ پریشان تھے کہ امریکہ کی پاکستان کو امریکہ کا غلام کہا جا رہا تھا۔ اب یہ معاملات سارے جو ہیں ان کو یکجا کر کے پڑھا جائے تب سمجھ لگتی ہے کہ ہتھوڑا گروپ کا تعلق لیبیا سے کیسے جڑا۔ اب کوئی بندہ کہہ دے کہ لیبیا پاکستان میں بدامنی چاہتا ہے تو لوگ کہیں گے معمر قذافی تو بھٹو صاحب کا دوست ہے، معمر قذافی پاکستان کے حق میں ہے، اسے کیا ایجنڈے کی ضرورت ہے اس طرح کی۔ اور اسی دور میں ایک عجیب سی بات کہ جو آج یہ کہا جا رہا ہے نا پاک سعودی فرینڈشپ، اس طرح پاک لیبیا فرینڈشپ ایک جو کمرشل فنانشل آسپیکٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور لیبیا کچھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ پاک لیبیا فرینڈشپ ایک مداربہ کمپنی کے طور پہ وہاں ایک ٹریڈ ونگ سمجھ لیں، ٹریڈر الائنس سمجھ لیں، وہاں کراچی میں موجود تھا۔ تو جب لیبیا کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا کہ لیبیا کا کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی، کوئی شخصیت ایسی ہے جو کراچی میں اس طرح کے ہتھوڑا گروپ کو آرگنائز کر سکتی ہے۔ کرنل سعید ایک پوری ہسٹری ہیں جو ایس ایس جی کمانڈو کی ٹریننگ کے حامل تھے، اور انہیں کراچی پولیس میں یعنی سندھ پولیس اور بعض جگہوں پہ آئی بی میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل تھا، کمانڈو تھے پورے۔ تو ان سے یہ بلا کے کہا گیا، آئی جی جو شگری صاحب تھے، بڑے مشہور آئی جی تھے، انہوں نے وہ انڈکٹ ہو گئے جب کرنل سعید پولیس میں سندھ پولیس میں آ گئے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ آپ کمانڈو ٹریننگ کے حامل ہیں، تو ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے وہ یہ جو ہتھوڑا گروپ کی وارداتیں ہیں اس کے پس پردہ اس کی کوئی منصوبہ بندی ہے، اس کی ریکی کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہ ریکی نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات۔ وہ کہتے ہیں کرنل سعید آئی جی کو کہ جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کے ماتحت ہوں، یہ ٹھیک ہے، بات درست ہے، لیکن آپ مجھے جو میرا اصل پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کسی شخص سے یہ حکم دلوائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا اس ملک کا منتخب وزیر اعظم تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا منتخب وزیر اعظم تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو مجھے ایک چھوٹے سے افسر کی کیا حیثیت ہے؟ کل کو میرے گریبان کو لوگ پکڑیں گے، میری گردن دبوچی جائے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے انکار کیا۔ تو آئی جی صاحب نے فوری طور پہ جنرل جہادات خان تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر، گورنر بھی رہے، ان سے رابطہ کیا۔ تو انہوں نے کرنل سعید سے کہا کہ کرنل سعید صاحب آپ یہ کام جو ہے یہ کریں، یہ آپ کو آئی جی صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو انتظامیہ کراچی کی چاہتی ہے، ڈپٹی کمشنر بھی تھے، کمشنر بھی تھے، چیف سیکرٹری ساروں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا حکم سر آنکھوں میں تو آئی جی صاحب کے ماتحت ہوں، آئی جی صاحب کا حکم مجھے مان ملنا چاہیے، لیکن گارنٹی کیا ہے اور میں یہ کیوں کروں؟ اس نے کہا یو ہیو ٹو ڈو جسٹ فار دا نیشن، کہ یہ قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں ہے
کہ آپ یہ ریکی کریں اور اس نیٹ ورک کا کھوج لگائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہتھوڑا گروپ تک محدود ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے آپ چیک کریں۔ تو ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کرنل سعید صاحب کو کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو پاک لیبیا فرینڈشپ کی شکل میں یہ جو فنانشل ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں، اس کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمار، وہ لیبین باشندہ ہے، اور اس کا پاکستان میں جو موومنٹ کا طریقہ ہے وہ مشکوک ہے، اور جو لیبیا کی فلائٹوں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے وہ مشکوک ہے۔ تو کرنل سعید صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں کہ میرا ماتھا ٹھنکا۔ کرنل صاحب نے انفارمیشن لی اور انفارمیشن میں یہ پتہ لگا کہ وہ ڈی ایچ اے کی ایک اسٹریٹ میں رہتا ہے، اپنے 3-4 گارڈ ساتھ لے کے وہ آتا جاتا وہیں سے گزرتا ہے۔ تو کرنل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پلان کیا کہ اس کو اسی راستے پہ روکا جائے۔ کہتا ہے میں نے اس اسٹریٹ کی ناکہ بندی کر لی، 3 مختلف پکٹس لگا دی، اور انہوں نے کہا جس سے گزرے اس کو روکا جائے، اس کی سپیڈ آہستہ کی جائے، تاکہ جب وہ آخری اس پہ آئے جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اس آخری ناکے پہ آئے تو وہ ہلکی سپیڈ سے ہو۔ اس ناکے پہ جب آیا تو انہوں نے بیریئر آگے کر دیا۔ اب کرنل صاحب کمانڈو ٹریننگ یافتہ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے بیریئر آگے کیا ہم نے، تو اس کے 3 گارڈ اور ایک ڈرائیور تھا، وہ ایک خود تھا، وہ تینوں گارڈ مسلح تھے، انہیں گن سیدھی کی۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نوجوان تھا میرا گارڈ، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے کلہاڑے سے وار کیا فوری طور پہ، اور وہ جو گاڑی ہے اس کا شیشہ توڑ ڈالا۔ شیشہ توڑا تو ہم نے گیٹ کھولا، اور گیٹ کھول کے کہتا ہم نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے وہاں اپنی گاڑی میں ڈال لیا جو طے تھا۔ وہاں وہ لوگوں کے گھروں کے جو گارڈ تھے، جو مالی تھے، جو لوگ باہر تھے گلیوں میں، انہوں نے چشمدید واقعہ دیکھا کہ جی ایک شخص کو اٹھایا گیا اور لے جایا گیا۔ وہ گاڑی انہوں نے وہیں چھوڑی اور اس عمار کو اپنی گاڑی میں ڈال کے وہ لے گئے۔ اس سے تفتیش کی گئی۔ اس تفتیش کے بعد پہلی بار ہتھوڑا گروپ اس کے تانے بانے کھلنے شروع ہوئے۔ پہلا انکشاف یہ ہوا کہ جو لوگ یہ واقعات کر رہے ہیں، ان واقعات میں جو حملہ آور ہیں، جو ہتھوڑا لے کے آتے ہیں، وہ صبح کی فلائٹ سے لیبیا سے کراچی آتے ہیں، کراچی پہ اترتے ہیں، اور اتر کے وہ اپنا واقعہ کر کے اگلی فلائٹ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں گزارتے وہ مجموعی طور پہ۔ اور اس سے بھی ہوش و باغ ایک بات کہ آئی بی کا ایک لطیف نامی انسپیکٹر ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس سارے گروہ کو، بعد میں اس کو لطیف کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عمار نے جو انکشاف کیا، اس کا کہنا یہ تھا، انہوں نے کہا لیبیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، تم کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ ثابت ہوا کہ وہ سرکاری طور پہ نہیں کر رہا تھا، وہ ایک تنظیم تھی لیبیا کی، اس لیبیا کی تنظیم کا، انہوں نے کہا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ لیبیا کی تنظیم کا یہ اعتراض تھا کہ پاکستان افغان مہاجرین کو پناہ دے رہا ہے، امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، لیبیا کے مقابلے لیبیا کو تو یہ ایک آنکھ نہیں باتی کہ جی وہ آپ امریکہ کے، وہ امریکہ مخالف ایجنڈا تھا، انہوں نے کہا جی امریکہ مخالف ایجنڈے میں شریک سفر ہے پاکستان، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اس قدر خطرناک ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، تو یہ نیٹ ورک بنایا گیا کہ پاکستان میں بدامنی کرو، اور کراچی پاکستان کا سب سے پہلا دارالحکومت تھا اور سب سے بڑا شہر تھا، اس وجہ سے کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا آسان ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ باہر کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی ہے نا، پینک پھیلانا ہے، دہشت پھیلانی ہے، تو سب سے آسان طریقہ تھا جو باہر ہیں کسی گھر جانے کی ضرورت نہیں، باہر آ کے مارو۔ تو بعد میں گھروں میں بھی چلے گئے، کئی ایسے گھروں میں بھی دیکھا گیا جو ہمسایوں کو پتہ بھی نہیں چلا، خاموشی سے یہ واقعات کر کے رونما کر کے وہ بھاگ گئے لوگ۔ اب یہ جو واقعات تھے، جب اس کا تانا بانا لیبیا سے جڑا تو اسے بین الاقوامی تناظر میں دیکھا گیا، اور ان انکشافات کی روشنی میں 1-2 لوگ پکڑے گئے۔ عمار پہلی گرفتاری تھی۔ اب ایک عجیب سی صورتحال ہے ناظرین، اسے کیا کہا جائے کہ ڈینیل پرل کا قتل ہوا تھا کراچی میں، تو بعد میں تو بہت واقعات ہوئے اسی دور میں، اس 85 سے 95 یہ اگر 10 سال دیکھے جائیں تو اس میں کراچی کو جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اس روشنیوں کے شہر کو اس انداز کی نظر لگی کہ پہلے بین الاقوامی ادارے، ایجنسیاں اس میں انوالو رہیں، اس کا امن تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، پھر لوکل گروپس جو ہے انہوں نے جنم لیا۔ جنرل نصیر اللہ بابر کا آپریشن بڑا مشہور ہے، اس میں اعتراض اٹھتے رہے کہ جی ماورا عدالت قتل ہے،
لیکن امن و امان کی صورتحال جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جس قدر آپریشن ہوئے اس قدر انوالومنٹ بھی رہی غیر ملکی اداروں کی، تنظیموں کی، اور بعض ممالک کی حکومتیں بھی پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہی تھیں۔ لیکن ناظرین، سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب ہتھوڑے گروپ کا انکشاف ہو گیا، کرنل سعید نے یہ نیٹ ورک توڑ دیا، اور نیٹ ورک توڑنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب شاید یہ قابو آ جائیں گے سارے کے سارے۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اسے یہ کہا گیا کہ یہ شخص چونکہ سفارتکاری کے زمرے میں آتا ہے، عمار جو ہے، یہ پاکستان کا لا آف لینڈ اس پہ نہیں لگتا، اس کی جو امیونٹی ہے، استثناء اس کو حاصل ہے، اس کے تحت ہم مجبور ہیں کہ لیبیا کے حوالے کریں۔ وہی ہوا جو دوسرے قاتل جو تھے ہمارے لاہور میں کئی جو واقعات ہوئے ہیں ریسنٹ پاس میں، وہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ بالخصوص، اس طرح کے واقعات کراچی میں رونما ہوئے تھے، تو وہ جو اس کو سفارتکاری کا استثناء حاصل تھا اس کے تحت عمار کو لیبیا کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے وہاں رہنے لگ پڑا۔ پاکستان میں ہتھوڑا گروپ جو ہے وہ کراچی میں کم و بیش 2 سال اور لاہور میں 4 سے 5 ماہ، راولپنڈی میں 1 یا 2 دن، جہلم میں 1 ہفتہ، جو آزاد کشمیر کے 3 شہر ہیں ان میں شاید 3 سے 4 دن۔ یہ اس کی پوری زندگی تھی، جس سے پہلے منظم کراچی میں، لاہور میں غیر منظم، اور باقی پنڈی اور جہلم وغیرہ میں رینڈم گروپ کہا گیا۔ رینڈم گروپ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ سرغنہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، وہ محض پینک کریٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اور 1985 سے 86 تک کی اس کی زندگی تھی۔ 86 کے بعد آج 38 سال بعد، 39 سال بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کے کسی واقعے کا اعادہ نہیں ہوا، یہ واقعہ رپیٹ نہیں ہوا۔ اگر یہ گروہ منظم ہوتا اور واقعتاً عالمی طاقتیں اس میں شامل ہوتی تو شاید یہ گروہ جو ہتھوڑا گروپ کے نام سے مشہور ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے کیا، چلے میڈیا نے کیا ہوگا، اس ہائپ میں جن بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں، ان کا تعلق نہایت مطلب جو پاورٹی لائن ہے اس سے بھی نیچے کے رہنے والے تھے، ان کو جرم بے گناہی کی سزا دی گئی، قتل کیا گیا، ناحق قتل تھا، وہ کر کے ملک کا امن و امان تباہ کیا گیا، شہروں کے حالات خراب کیے گئے، جنگ و جدل کا میدان کارزار جسے کہتے ہیں، وہ باقاعدہ میدان کارزار سجایا گیا۔ یہ سارے معاملات ایسے تھے جو محض امن کی خرابی، خلل کا باعث بنے، اور آج جب ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تب بھی وہ بھیانک لمحات یاد آتے ہیں کہ کس انداز سے ایک شخص خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، اس کے سر پہ تیز یا کند کوئی وار کیا جائے اور اس کو مار دیا جائے، محنت کش جو ہے نشانہ بن رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بھیانک باب ہے جس میں غربا کو، نادار کو، مستحقین کو نشانہ بنایا گیا، اور آج تک ان میں سے کسی ایک شخص کو نہ سزا ہوئی۔ اچھا، مقدمات بھی داخل دفتر نہیں ہوئے۔ ایک عجیب سی بات میں نے ریسرچ کی ہے کہ ابھی تک وہ مقدمات انٹیکٹ ہیں، سزا دزا کچھ نہیں ہے، فائلوں کی نظر ہو کے بالکل کلوز کر دیے گئے ہیں، اور کلوز فائل جو ہیں وہ ان پہ مٹی اٹی ہوئی ہے، صفحات جو ہیں بوسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی انجام، کسی اختتام تک نہیں پہنچے۔